दोस्तों हमारे चैनल पाक न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक न्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे? जो उन्वान इस वक्त मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि मौजूदा हुकूमत के जो एलाइज़ हैं, इत्तेहादी हैं, वन बाई वन उनके डिफरेंसेस हैं क्या? यानी जो आपको बुरान नज़र आ रहा है या पीटीआई हुकूमत जो है वो डामाडोल है इन इत्तेहादियों के समझ लें कि फड़फड़ाने से है जी। तो देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले इत्तेहादियों में एमक्यूएम को लेते हैं कि सबसे पहले मौजूदा जो लेटेस्ट एपिसोड है उसमें उन्होंने ही बात की है। एमक्यूएम का वैसे तो उनके यानी प्रॉमिस ये था कि 2 वज़ीर होंगे, लेकिन उन्होंने अमली तौर पर एक ही बनाया, बाकी वादे वईद किए। और जो फ़रोग़ नसीम है वो कहता है कि मैं एमक्यूएम के कोटे पर नहीं हूँ, और एमक्यूएम भी ये कहती है कि वो हमारे कोटे पर नहीं है, तो वो किसी और के कोटे पर है। वो मुक़द्दस कोटे वाले जो हैं, वैसे तो ये जो छोटे इत्तेहादी हैं ज़्यादातर मुक़द्दस कोटे वालों ही के हैं, गोया उन्हीं के तवस से इनका साइज़ वगैरह तय हुआ है। लेकिन फिर भी चलो फार्मल अंदाज से कि फ़रोग़ नसीम जो है वो बहरहाल एमक्यूएम कहती है कि हमारा नहीं है, तो वो किसका है? वो यकीनन सोमनाथ वालों का होगा। वो कहता है कि मैं वज़ीर आज़म के कोटे पर हूँ वगैरह वगैरह। बहरहाल एक ये इरिटेंट है। दूसरा इरिटेंट ये है कि कराची के लिए फ़ंड्स होने चाहिए। और असल जो इरिटेंट है, इन सबसे बड़े इरिटेंट जो हैं वो ये है कि वहाँ पर जो ऑफिसेस वगैरह क्लोज्ड हैं एमक्यूएम जो साबिक़ अल्ताफ़ साहब की थी, ये मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान का ये की कोशिश है कि वो ऑफिसेस इनके कंट्रोल में हो और उनको ओपनली ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए, और गोया तंजीमी ढांचा एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है उसको ताज़ा दम किया जाए और बिल्कुल एक्टिव और फंक्शनल किया जाए। अब ये ऐसा मुतालबा है कि जो एमक्यूएम के लिए तो ज़िंदगी मौत का है, और दूसरा साथ जो है सोमनाथ वाले यानी जो इस वक्त पीर व मुर्शिद हैं उनको ये पसंद नहीं है। अब ज़ाहिर है पीटीआई हुकूमत जो है, जैसे कि अक्सर कोलिशन हुकूमतें हमेशा इस किस्म के वादों वईद या मुआहदे वगैरह करती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद कम ही होता है। और ये अफ्रीकैन को पता होता है कि अमल नहीं होना, लेकिन एक बहाना है ना बैठने का। जब पता है कि हमने निकाह करना ही है तो ज़ाहिर है वो कहेगा कि हम 10 मिलियन देंगे कि मैं, और ये कहेगी चलो ठीक है मैं मुअज्जल नहीं चाहती, थोड़ा डिले कर लें, खैर है। यानी मतलब ये है कि ना देना है ना लेना है, बस गुज़र करनी है। तो जब तक वो पीछे से प्रेशर गुज़र करवाने वाले जो हैं वो हाथ रखेंगे तो गुज़र होती रहेगी और वादा ताज़ा होता रहेगा। जो ही वो हाथ ढीला होगा तो वादा फिर बहाना बना के दिए, देखें वादा किया गया और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और ये हमेशा एक्सक्यूज़ अवेलेबल रहता है इत्तेहादियों के पास। लिहाजा मौजूदा एपिसोड भी बज़ाहिर यही है कि एमक्यूएम ये चाहती है कि हमें कराची या अर्बन सिंध के लिए सफिशेंट फ़ंड नहीं दिए गए, सिर्फ बातें की गई हैं, फ़ंड्स वगैरह जो हैं वो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है। फिर हमें एक की बजाय 2 मिनिस्ट्रियाँ मिलनी चाहिए थी, जबकि एक ही पर टरखाया गया है। और फिर हमारे दफातर वगैरह उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उनको सील रखा हुआ है और हमें ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं मिलती। अब आपको पता है कि इनमें से कितने काम हैं जो पीटीआई हुकूमत मान सकती है। मिनिस्ट्री का अगर माने तो हर इत्तेहादी 1-2 और मिनिस्ट्रियाँ मांगेगा, लेकिन ये लीस्ट काम है वो जो कर सकते हैं, बल्कि यही एक काम है वो जो कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर बना दें। जहाँ तक फ़ंड्स की बात है वो फ़ंड्स खुद मांगते रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी ही मांगने पर है वो दूसरों को कैसे दें। और फिर हुकूमत में आते ही उन्होंने तो माशाल्लाह एक ग्रैंड कशकोल पॉलिसी जो है वो बनाई हुई है। अब मांगे तांगे के पैसों में से कितने कराची वालों को दें जी। अच्छा, लिहाजा ये तो बहरहाल मामला तय नहीं होंगे, और इस दफ़ा बज़ाहिर वो प्रेशर भी दिखा रहे हैं, लेकिन आउटराइट हुकूमत को छोड़ा भी नहीं एमक्यूएम ने। ये कहते हैं कि हम बाहर से इसको सपोर्ट करेंगे, गोया अब भी वो पॉइंट ऑफ ब्रीच नहीं आया। और अमूमन इत्तेहादों में ऐसा ही होता है कि ओवरनाइट या सडनली अलहदा नहीं होते, बल्कि ग्रेजुअली
پہلے شکایات، پھر احتجاج، پھر سمبولیکلی ودرال، اور پھر الٹیمیٹلی حق خلا یا طلاق کا استعمال. اسی طرح اب دوسری اتحادیاں ہیں. اہم اتحادی PMLQ، کیونکہ MQM کا اتحاد تو بنیادی طور پر فیڈریشن کی حد تک ہے نا، جبکہ PMLQ کا اتحاد صوبہ پنجاب میں اور فیڈریشن دونوں میں عام ہے. PMLQ کے سربراہان ظاہر ہے پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین وغیرہ، اور ان کے عام سٹالورٹس جو ہیں ان میں طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر ہیں PMLQ کی طرف سے. اس طرح 2 صوبائی پنجاب کیبنٹ میں ان کے وزیر ہیں. ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ موجودہ جو ایپیسوڈ ہے ان میں اصل انڈر لائنگ ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ پرویز لائی کے وزیر اعلیٰ ہم نے بنوانا ہے، لیکن جو بغیر اس کے علاوہ ڈیمانڈز بغیر ڈسپلے کی جاتی ہیں، جس کا اظہار کیا جاتا ہے کھول کے، وہ یہ ہے کہ صوبائی وزارتوں پر ہمارا مکمل کنٹرول ہو. اس میں بزدار صاحب یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ، یعنی پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کی مداخلت نہ ہو. جس طرح ہم چاہیں، جس کو پوسٹنگ ٹرانسفر جہاں جو کرنا چاہیں اس محکمے کے ودن پوری طرح بااختیار ہوں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ اضلاع جو ہیں ان میں پوسٹنگ ٹرانسفر پریکٹیکلی وہ ہماری فیفڈمز ہونی چاہیے. جیسے گجرات ہے، چکوال ہے، بھاولپور ہے، وہ کیونکہ طارق بشیر چیمہ کا ہے. اور پھر کچھ تحصیلیں ہیں، بعض ضلع پورے نہیں ہونے چاہیے، ان کی تحصیلیں چاہیے. مثلا منڈی بہودین کی 2 تحصیلیں انہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر کرم ان پر ضرور ہونی چاہیے، اور یہ ہم سے پوچھے بغیر یہاں پر کچھ نہ ہو. ایک تحصیل پھالیا، ایک ملک آباد. شاید منڈی بہودین انہوں نے چھوڑ دی ہے جی، وہاں امید نہیں، یعنی تحصیل منڈی بہودین. اچھا، پھر یہ ہے کہ انہیں بھی 2 وزارتوں کا وعدہ تھا. ایک پر تنخواہ دیا گیا، مونو سلائی کے وزیر نے بنایا گیا. طارق بشیر چیمہ ہی کو ایک ہی وزارت وہ ملی. طارق بشیر چیمہ نے ظاہر ہے اب ریسنٹ کیبنٹ کے جو اجلاس تھے ان میں شرکت نہیں کی، اور الٹیمیٹم دیا ہوا ہے PMLQ نے کہ 7 دن کے اندر اندر یہ معاملات اگر نہ ہوئے تو ہم پھر دھماکہ خیز اعلان کریں گے. لیکن آؤٹ رائٹ ابھی بھی علیحدہ نہیں ہوئے. لہذا لابینگ جاری ہے کہ پرویز لائی کو کسی جمع تفریق میں چیف منسٹر پنجاب. لیکن اس کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، ایک تو خود خان صاحب چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب رہیں، کہ بزدار صاحب کی سفارت جو ہے وہ روحانی نوعیت کی ہے اور بڑی طاقتور ہے جی. اور اس کے علاوہ جو PTI کے اہم سارے فیکشن ہیں وہ پرویز لائی کو چیف منسٹر نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ پرویز لائی کی چیف منسٹری کی صورت میں ان تینوں گروپوں کی دال نہیں گلے گی. ان میں چودھری سرور ہے، جہانگیر شاہ محمود قریشی، چوتھا گروپ آپ بزدار کہہ لیں یا اپنا وزیر اعظم کا گروپ کہہ لیں یا پنک گروپ کہہ لیں جی. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کو ایشورنسز دینے میں اور بھی کئی شکوک و شبہات پیدا ہو گیا کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی شاکی ہیں ایک طرح سے، کہ چیف سیکریٹری براہ راست گویا فیڈریشن سے احکامات لیتا ہے اور میں ایک بالکل ریڈنڈنٹ ہو گیا ہوں. یہ تو ہے PMLQ. اور تیسرے اتحادی ہیں BNP مینگل کے 6 پوائنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ازلی اور ابدی حیثیت رکھتے ہیں. جب بھی وہ اتحاد کسی سے کریں گے 6 پوائنٹس کی بنیاد پر کریں گے، اور پھر جب چھوڑیں گے وہ بھی 6 پوائنٹس کی بنیاد پر ہی چھوڑیں گے. یہ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فارمل دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو بہرحال مینگل صاحب جو ہیں وہ بڑی حد تک وہ جو سمنات والے ہیں ان سے 50-50 رہتے ہیں تو وہ دوسروں کی طرح بھی نہیں ہے اور مکمل بھی نہیں ہے. تو بہرحال ان کے 6 پوائنٹس میں ایسے پوائنٹس ہیں. ایک تو ظاہر ہے ان 6 پوائنٹس میں منسٹری کا ذکر نہیں ہے، لیکن منسٹری وہ بہرحال لیتے ہیں. 2 منسٹر ان کے وفاق میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فنڈز بلوچستان کے لیے وافر ہونے چاہیے جن پروجیکٹس کے لیے یہ پوائنٹ آؤٹ کریں. پھر مسنگ پرسنس کا ایشو ہے. پھر وہاں پر مبینہ طور پر جو جتھے داری فوجیوں نے خفیہ یا غیر خفیہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، جتھے بنائے ہوئے ہیں گویا ماردھار کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ان کو بھی سپورٹ ختم کی جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کی مداخلت جو ہے وہ ختم کی جائے.
اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ وہاں پر امپلائمنٹ وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو ملے، ینگ لوگوں کو ملے، اور بلوچستان میں ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس میں وہاں پر ملازمتیں بھی بلوچوں کو زیادہ ملے. پھر یہ ہے کہ بلوچ اکثریت میں رہیں، مائنارٹی میں نہ بدلے. ظاہر ہے یہ لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے ان کا، کہ اس کے تحت پھر وہ کہتے ہیں کہ جو افغان وغیرہ یا ریفیوجیز ہیں وہ واپس ان کو بھیجا جائے، یہاں سے نکالا جائے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے پوائنٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے اوقات میں ہیں جی. مسنگ پرسنس پی ٹی آئی واپس لا سکتی ہے؟ نہیں لا سکتی. وہاں پر جو ملٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی پی ٹی آئی نہیں روک سکتی. اسی طرح وہاں پر یہ جو بڑے میکرو لیول کے اور لانگ ٹرم معاملات ہیں کہ مائنورٹیز میں نہ بدلیں، ریفیوجیز کو واپس جانا، ملازمتوں کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کرنا، یہ بھی پی ٹی آئی کو حکومت اپنے لیے پیدا کر لے وہ بھی کافی ہے. اور یہ بڑے لمبے معاملات. تو ظاہر ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوگا. ہاں زیادہ سے زیادہ امنسٹی مل سکتی ہے، وہ 6 پوائنٹ میں شامل ہی نہیں ہے یا یہ کہ کچھ فنڈ مل سکتے ہیں، وہ دونوں کم و بیش دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی برانی صورت پیدا ہوتی ہے تو بہرحال ایک منجے ہوئے سیاستدان کی طرح اختر مینگل جو ہے وہ حکومت پر اور پریشر ڈالتے ہیں تاکہ کچھ اور سکویز کیا جا سکے، لیکن آؤٹ رائٹ علیحدہ نہیں ہوتے. اور کیوں نہیں ہوتے یہ آخر میں ہم بتاتے ہیں، سب کا مشترکہ. اور چوتھا باپ ہے بلوچستان عوامی پارٹی، جو نیولی کریٹڈ انڈر دی آسپیسز آف آئی ایس آئی اور ملٹری وغیرہ پیدا کی گئی تھی، جس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگی حکومت ختم کی گئی، جس میں اشیر بعد پھر سیاستدانوں نے بھی اس وقت کے مخالفین نے ڈالی. اس کے آج کل وزیر اعلیٰ ہیں جام کمال اور عبدالقدوس بزین، جو اس وقت گویا سامنے ایک تیر یا ایک میزائل کی طرح تھے فوجیوں کے پاس حکومت کو ڈسلاج کرنے میں. آج کل وہ پھر اپنی حکومت یعنی باپ کی حکومت کے خلاف ہے اور حکومت ان کے خلاف ہے، اس کی اسپیکرشپ کے خلاف. تو گویا باپ میں فیکشنلزم ہے، دونوں فیکشن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرے، لہذا یہ مخالفتیں ہیں جی. تو ان کا یونیک مسائل ہیں باقی اتحادیوں کے مقابلے میں، اور وہ ایزیلی مینیجیبل ہیں کہ جس کی بھی حکومت آئے گی وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہی ہوگا، اور کیونکہ وہ سومنات والوں کی ہوگی اور سومنات والے جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے وہ ویسے ہی کریں گے. ایک پانچواں اتحادیہ جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جس کے روح رواں بلکہ پیر و مرشد جو ہیں پیر پگاڑا صاحب ہیں اور ان کی وزیر ہیں فہمیدہ مرزا. ان کے کوئی 3-4 ایم این ایز ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی اہمیت صرف فیڈریشن میں صوبے میں نہیں ہے. تو بہرحال وہ بھی شاکی شوکی ریزرویشنز وغیرہ، وہ بھی فنڈز کے حوالے سے، محکمے میں کنٹرول کے حوالے سے کہ سندھ میں ہمیں اور رول دیں وغیرہ وغیرہ، یعنی شاید گورنرشپ وغیرہ دیں. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. سارے اتحادی ٹینس ضرور ہیں، لیکن باتیں شکوے شکایتیں کرنے کے باوجود فی الحال حکومت کے ساتھ ہیں، اور یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک انہیں یقین نہ آ جائے کہ ہم علیحدہ ہوں تو حکومت گر جائے گی. یعنی یہ جتنے لوگ ہیں ویسے کوئی یعنی حکومت میں نہ رہنے والے نہیں ہیں، وہ سارے ہی چاہتے ہیں حکومت میں رہیں. لہذا اس صورت میں حکومت کو چھوڑیں گے جب انہیں تقریباً 90% یقین ہو جائے گا کہ جو ہی ہم چھوڑیں گے یہ فارغ ہو جائیں گے، اور وہ مقام جو ہے وہ گریجولی ڈیولپ ہوگا. کچھ کہتے ہیں جنوری کے اینڈ پر، کچھ کہتے ہیں فروری کے اینڈ پر، کچھ کہتے ہیں مارچ کے اینڈ پر. تو اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو مارچ کے اینڈ تک یہ مقام آ جائے گا کہ جہاں سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ ہم جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ساتھ پھر پی ٹی آئی کی حکومت بھی جائے گی. تو یہ یعنی اتحادیوں کے معاملات ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات میں ظاہر فیکشنلزم ہے. 3-4 گروہ ہیں، سرور چودھری چھوٹا سا گروہ ننا سا، جہانگیر ترین کا بڑا مؤثر گروہ ہے، شاہ محمود قریشی کا مؤثر گروہ ہے، اور ایک پنک گروپ ہے جس کے علم بردار یا پولیٹیکل مینیفیسٹیشن بزدار صاحب ہیں. وہ خان صاحب ان پر بضد ہیں کہ ہم نے یہ ضرور رکھنا ہے، کیونکہ وہ روحانی طاقتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں جی، نسوانی روحانی طاقتیں. تو یعنی ایک پنجاب میں جو مسائل ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اندرون پی ٹی آئی وہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں میں ہر صورت میں بزدار جو اکرم پلس ہے، وسیم اکرم پلس، اسی کو آزماؤں گا جی. تو یہ پی ٹی آئی میں پھر ایک اور ناراض گروپ پیدا ہو گیا. وہ فیڈریشن میں بھی ہے، کراچی کے والے سے کراچی کے ایم این
ایز جتنے ہیں وہ علی زیدی کے خلاف ہیں جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں. اسی طرح صوبے میں بھی ہے, اس طرح وفاق میں کراچی کے علاوہ بھی ایم این ایز ہیں, اور صوبے میں کوئی 20-25 ایم پی ایز ہیں, اور ساتھ اپوزیشن جو ہے ان کی انڈیکیشنز یا بیہیویئر یہ شو کرتا ہے جو سسپیشن پی ٹی آئی حکومت میں پیدا کرتا ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن خاص طور پر پی ایم ایل این کے ساتھ اور پی 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 کے ساتھ ہم سے اوپر ہی کہیں انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہوگی. لہٰذا اس انڈرسٹینڈنگ کو پریمپٹ کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہی ویوز آتی ہے کہ پھر اس فلاں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, اب فلاں کے خلاف ہو گیا, جیسے مریم نواز کے خلاف کہ ای سی ایل سے نام نہیں نکالنا, یا نواز شریف کی رپورٹیں ہمیں جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی یہ خوف ہے پی ٹی آئی میں ایک اندرونی کہ جو ہمارے مائی باپ ہیں وہ کہیں دوسروں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ کر لے. جی, جس طرح کسی میاں اور بیوی میں شک شبہ ہو نا, بیوی مرد پر شک کرتی ہو کہ یہ کہیں اور تو نہیں حساب کتاب اس نے لگا لیا, مجھے کہیں چھوڑ نہ دے, اور مرد بیوی پر شک کرتا ہو کہ کہیں معاملات خراب تو نہیں ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں اس میں سارے کھلاڑی اپنے اپنے جو مووز ہیں وہ کیسے بناتے ہیں, جس میں سب سے اہم موو جو ہے وہ سومنات والوں کی ہے, اور اس کے بعد اپوزیشن کی, اور پھر پی ٹی آئی کی. تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال مبصرین کے نزدیک مارچ تک بڑی اہم معاملات ہیں. شیر خورشید صاحب بھی دبے لفظوں میں یہی فرماتے ہیں. تو اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن جن لوگوں کو ہمارے پروگرام پسند آئیں وہ کائنڈلی سبسکرائب فرمائیں اور شیئر کریں دوستوں.